औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम आया नंबर 41 से शुरू करेंगे। हम माशाल्लाह पीछे जो आयात हम कर चुके हैं उसके अंदर हमने तफसील से अहकामात पढ़े कि अल्लाह ताला हमें बार बार कह रहे थे कि तुम एहसान करो। थोड़ी सी बात पिछली आयत पे करूंगी। अल्लाह ताला ने कहा इस आयत में अहकामात दिए गए थे, 10 अहकामात थे और कि इबादत करो वाबुदुल्लाह। ठीक है, उसकी इबादत के लिए 10 अहकामात बताए गए और इसमें 10 अहकामात में आया नंबर 36 थी। उस 10 अहकामात में सबसे पहला था कि शरीक ना करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, गैर अल्लाह को अल्लाह के बराबर ना समझो, यानी कि एहसान किस पे? वालदैन पर। कहा कि वालदैन पर एहसान करो, रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मसाकीन के साथ, रिश्तेदार पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी, पहलू का साथी, मुसाफिर यानी कि राहगीर, गुलाम, खादिम और जानवर। उसके बाद आखिर में फरमाया था कि अल्लाह ताला पसंद ही नहीं करता मुख्तालन फखूर को, खुद पसंद और फख्र करने वाले को। उसके बाद बुखल करने वालों के बारे में कहा, और वो लोग यही जो मुख्ताल और फखूर हैं, जो अ, जो खुद पसंद है, अपने आप को पसंद करते हैं, ये लोग ऐसे हैं कि ये खर्च करने में बुखल करते हैं, नाम चाहते हैं अपना। बुखल जिस चीज का खर्च करना वाजिब है, इस चीज को रोक लेते हैं, बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं। और बुखल करने वालों की सजा बता दी गई कि काफिर लोगों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है इनके लिए। फिर बताया गया कि यहाँ काफिरों से मुराद फेली काफिर है। ये काफिर कौन था? जो फेल में काफिर, जो काम करने में काफिर है। अब देखें, खाली कलमा नहीं पढ़ा उसने, काफिर नहीं, लेकिन जो कंजूसी कर रहा है, कलमा पढ़ा हुआ है, उसको भी काफिर कहा जा रहा है। तो बुखल करने वाले की से आप यहाँ पे दी गई कि वो उसके लिए अजाब तैयार किया गया। और फिर बुखल की आपको दो किस्में यहाँ नजर आती हैं। वो है अमल में बुखल और एक है इल्म में बुखल। इसको लेके हम आगे चलेंगे। एक होती है कंजूसी अमल में, और एक होती है, क्योंकि रियाकारी दिखावा जो है वो शिर्क कहा गया, शिर्क असगर, छोटा शिर्क है रियाकारी, दिखावा करके काम करना। एक इंसान कब बुखल करता है? एक इंसान तब खूब बुखल करता है जब वो हर चीज को अपनी जाती काबिलियत समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं बहुत काबिल हूं। एक इंसान तब बुखल करता है जब वो हर चीज को अपनी जात काबिलियत समझते हुए, जो बंदा ये सोच ले कि ये सब कुछ अल्लाह की नहीं, मेरी तरफ बख्शिश है, और ये सब अल्लाह का फजल फजल नहीं है, बल्कि ये मेरी खुद अपने कोशिश और मेरी हर चीज से ये हुआ है। हालांकि ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है, और वो बुखल नहीं करता। अल्लाह के किसी काम से बुखल नहीं करता। तो यहां पे कहा गया बेशक नहीं वो जुल्म करता एक जर्रे, मिसकाल जर्रा। जर्रा क्या चीज है? जरा तो हर छोटी सा मिकदार भी जर्रा था। अगर ये वो एक नेकी और वो दुगना करके देगा, अल्लाह ताला तो जर्रे को दुगना कर देगा, वो देगा। मिल्लदुन हु, अपने पास से। अल्लाह कोई चीज अपने पास से दे तो इमेजिन करें, अजर अजीम वो अपने पास से देगा। आगे जो आयत आ रही है वो है फकैफा। अल्लाह अकबर। ये हरूफ इस्तफाम है। इस्तफाम का क्या मतलब होता है? कि ये एक सवाल किया जा रहा है, अल्लाह ताला सवाल से कर रहा है, और एक हैरान भी हो रहे हैं अल्लाह ताला। फकैफा, कि क्या भला, क्या हाल होगा, किस तरह, कैसे कर सकते हो? इजा, फकैफा,
اور کس طرح ہو سکتا ہے، یعنی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا جئنا، جب لائیں گے ہم، جئنا ہم لے کے آئیں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، بشہیدن، ایک گواہ، ایک گواہ ہم ہر امت میں سے لائیں گے۔ کون ہوگا؟ وجئنا، اور ہم لائیں گے بکا، آپ کو، اللہ، اوپر، ہؤلاء، ان سب لوگوں پہ۔ لفظ کی شدت دیکھیں، یہ سب لوگ ایسے جیسے بولتے ہیں نا کہ ان سب، اللہ ہؤلاء، اس کے پڑھنے میں ہی شدت محسوس ہو رہی ہے کہ ان سب لوگوں پہ شہیدہ، گواہ۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ کون آئے تھے سب سے پہلے گواہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گواہ کے طور پر بھیجا، ہم سب کے لیے گواہی دینے والے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر سوچو تو صحیح، چلیں پہلے میں اس کی ایکسپلین کرنے سے پہلے اس آیت کا آپ کو پاور دکھا دوں۔ پھر سوچو، پھر دیکھو کیا حال ہوگا، کیسے ہوگا، فَكَيْفَ، کیسے، کیوں کر ہوگا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے، کیا ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور ان لوگوں پر تمہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، بیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے۔ تب کیا حال ہوگا؟ اب تھوڑا سا اس کی امیجنیشن کرنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر امت میں سے، سب سے پہلے تو ہر امت میں سے کون کون گواہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی امت آئی، ان میں سے کون آئے تھے گواہ؟ نوح، نوح علیہ السلام کی امت میں سے نوح آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے موسیٰ علیہ السلام آئے، بنی اسرائیل میں سے۔ تو انہی کے رسول میں سے ایک گواہ بنا کر لایا گیا، ہر گواہ میں سے۔ گواہی کس بات کی دیں گے؟ کبھی گواہی دی ہے کسی نے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، یا آپ نے کوئی دیکھا ہو، کوئی ایسا کام دیکھ لیا ہو، کبھی گواہی دینے کا موقع ملا آپ کو؟ دل کانپتا ہے گواہی دیتے وقت۔ سچ کہہ رہی ہوں کہ جھوٹ؟ ون ٹائپ کر دیا کریں اگر آپ کو میری بات کوئی صحیح لگی ہو، تو اس سے مجھے پتا چلے گا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گواہی دینا کتنا مشکل لگ جاتا ہے، گھر میں کسی کی گواہی دینی پڑ جائے، یا اپنی دو بھائی، بہو ہے، ساس ہے، کسی کی گواہی دینی پڑی، وہ فلا بڑا بھاری کام ہے، تو اس دن ہمیں گواہی دینی پڑے گی۔ گواہی کس بات کی دیں گے؟ قوم کی سرکشوں کے خلاف، قوم کی نافرمانیوں کے خلاف گواہی کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا لیکن قوم نے سرکشی کی تھی۔ قوم کا پیغام لانے والا پیغام پہنچا چکا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب امت کے گواہوں پر گواہ بنا کر لایا جائے گا، سپیریئر کوالٹی ان کو دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کس بنا پر ہوگی؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے کوشچن میں کرتی ہوں نا، بے شک اس کے جواب میں آپ یہ لکھ لیا کریں، بے شک کہیں پر جو واقعات پچھلی امتوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیے گئے، ان کی بنا پر آپ کو گواہی دیں گے کہ یہ پچھلے واقعات سچے، کیا یہ سچ ہے، اور یہ کہ ان رسولوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا، اور ہم بھی گواہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور گواہوں پر گواہی کیوں؟ ایک تو گواہ تھے سارے پیغمبر، پھر اس کے اوپر ایک اور گواہی لائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہر رسول اپنی اپنی امت کی سرکشی، اس کی نافرمانی، اس کی ٹرانسگریشن، جو اس نے باتیں نہیں مانی، اس پر گواہ بنائیں گے، تو امت انکار کرے گی، امت کہے گی ہم تو یہ نہیں کرتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، الزام لگاتی تھی، کیا کیا چیزیں کرتی تھی،
सब अब इंशाल्लाह ताला आगे आप सूरतों में पढ़ेंगे। लेकिन उम्मत इनकार करेगी, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि हर रसूल पैगंबर ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था। जब ये आयत नाजिल हुई थी ना, इस आयत को सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए थे, रोने लग गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे सामने कुरान की तलावत करो। इस पर मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको सुनाऊं? क्या मैं कुरान आपको सुनाऊं, जबकि आप पर ही तो कुरान नाजिल हुआ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसे किसी दूसरे से सुनूं। तो कुरान सुनना कितनी प्यारी प्यारी चीज है ना। आप किसी का कुरान सुन रहे हैं, या आप कुरान की बात कर रहे हैं, या आप तिलावत सुना रहे हैं। आप लोगों में से कौन कौन जो है वो सिस्टर, आपने थ्री टाइप करना है अब। सिस्टर जैनब को कुरान सुना रहे हैं। कौन लोग कुरान सुना रहे हैं? ये अपना कुरान कौन सुनाता है जो आयतें हम कर लेते हैं? माशाल्लाह शुन्न शाबा, बारकल्ला फी। सलमा भी सुनाती, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि हमें हर वक्त कुरान सुनाना है। अगर हम अपना कुरान नहीं सुनाएंगे, और वो किस वक्त होता है आपको पता है? हर मंडे को वो क्लास लेती हैं। आप लोग सब कहाँ होते हैं उस वक्त? कुरान का सुनाना सबसे ज्यादा अहम काम है। आपकी गलतियां निकलें। मेरी अभी तक गलती निकलती है। मैं कितने सालों से कुरान पढ़ रही हूँ जी। 2 दिन हफ्ते में वो ले रही हैं क्लास। वो क्यों ले रही हैं? ताकि लोग, ये गवाह, हम गवाह होंगे, और हम गवाही देंगे कि हम एक पैसा नहीं लेते थे, और हम बुलाते थे लोगों को कि आओ हमसे कुरान सुन लो। ये उलमा, जो लोग कुरान के साथ काम करते हैं, वो क्यों ये चाहते हैं कि ये काम आगे पहुंच जाए? खैर, इस पहले हदीस पूरी कर लूं, बीच में नहीं छोड़ती, फिर से दोबारा से शुरू करती हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मेरे सामने कुरान की तिलावत करो। इस पर मैंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको सुनाऊं, जबकि आप पर ही तो कुरान नाजिल हुआ है? यानी यू नो बेटर देन मी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे किसी दूसरे से सुनूं। तो मैंने सूरत अल निसा की किरात शुरू की। जब मैं इस आयत पे पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, पहुंचा तो मैंने अपना सर उठाया, तो मेरे पहलू में बैठे शख्स के आंखों में आंसू। जब मैंने उठाया तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह रहे हैं। और है कैसे हुआ कि मेरे पहलू पे बैठे हुए शख्स ने टोका लगाकर रोका मुझे कि देखो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप क्यों रो रहे थे? क्या वजह थी इस आयत पे रोने की? इस जिम्मेदारी के बोझ से, मेरी प्यारी बहनों, ये जिम्मेदारी है हमारी कि हमें कुरान अच्छा पढ़ना आना चाहिए। हमारे बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ना आना चाहिए। हमसे सवाल होगा कि क्या हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया? क्या हमने खुद खुद कुरान पढ़ने की कोशिश की? और ये जिम्मेदारी कि वो दिन कैसा होगा, वो दिन कैसा दिन होगा जब लोगों के मामलात का फैसला उन गवाहियों की रोशनी में किया जाएगा। गवाह मौजूद होंगे, लाए जाएंगे कि सुमिता ने कुरान पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दूसरों को तो पढ़ा रही थी, लेकिन खुद पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी। मुसलमान होने का तकाजा है कि हम कुरान के साथ जुड़ के रहें, कुरान तजवीद से पढ़ें, तर्जमे से पढ़ें। आज तो माशाल्लाह इस चीज़ की बारिश है। गवाही दी जाएगी। क्यामत के दिन की गवाहियां क्या होंगी? रोजे क़यामत किस किस की गवाही होगी आपको पता है? नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह सुब्हान ताला की गवाही होगी कि तुम जो जो अमल करते हो, हम इस पर शाहिद और गवाह होते हैं। जब तुम इस पर में मशगूल होते हो,
پھر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ سورۃ النساء کی یہ آیات ہیں۔ تو انبیاء کی گواہی ہوگی، امتوں میں ہر رسول گواہی دیں گے۔ سورۃ نحل میں آتا ہے کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ ہر امت میں سے ان کے پیغمبر گواہی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی دوسری امتوں پر ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تبلیغ کے بارے میں سوال کرے گا، اور جھٹلانے والی امتوں سے ان کے بارے میں پوچھے گا کہ وہ انکار کر دیں گی اپنے رسول کی تبلیغ سے، کہیں گی کہ انہوں نے تو کی نہیں تھی تبلیغ۔ تو انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی گواہی طلب کریں گے، ہم گواہی دیں گے۔ تو یہ امت گواہی دے گی، ہم گواہی دیں گے سبحان اللہ کہ انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا تھا۔ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ آپ مائک کھول کے، آپ کے دل میں بات آئے نا، آپ مائک کھول کے بھی بول سکتے ہیں۔ اس ہمیں آیت کہاں سے سے پتا ہمیں چلے؟ پتہ چل رہا ہے نا کہ ہر قرآن چیز سے۔ گواہی ہے۔ جی ہاں قرآن۔ جی، تو قرآن کا پڑھنا پڑھانا، قرآن کو آگے پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم نے تم سب سے بہتر امت بنایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امت وسط لشہداء للناس، سورۃ البقرہ میں کہتے ہیں سب سے بہتر امت اللہ تعالیٰ نے بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہوگی؟ کہ اپنی امت کے بارے میں ہوگی۔ پھر مخلوق کی گواہی ہوگی۔ قرآن میں ہی آتا ہے کہ زمین میں اپنے رب کی نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی گواہی، لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، نبی اور گواہ لائے جائیں گے، ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن کثیر ہے، جو تفسیر ہے اس میں آیا کہ یہاں انبیاء کے علاوہ شہداء کو جو ذکر کیا گیا ہے، وہ شہداء، وہ شہید، وہ شہادت دینے والے کون ہوں گے؟ نمبر 1 ملائکہ، فرشتے ہوں گے۔ نمبر 2 انسان کے اپنا جسم بولے گا، ایک ایک عضو، کہ یہ بندہ یہ میرے ساتھ یہ کرتا تھا۔ نمبر 3 زمین کی گواہی ہوگی، زمین بول اٹھے گی، اس بندے نے یہاں سجدہ کیا، اس بندے نے یہاں یہاں یہ فساد کیا، اور یہ سب انسان کے ہر اچھے برے عمل کی گواہی دیں گے۔ یہ گواہی کیوں ہوگی؟ کیونکہ انسان اپنے اعمال سے بے شک منحرف ہو جائے گا، انکار کر دے گا، منہ اور زبان پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اس دن گواہی کی ذمہ داری کا جو منظر سامنے آتا ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رو پڑے تو وہ سچ ہی روئے، ان کے رونے کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ فرشتوں کا لکھا ہوا بھی گواہی دے گا۔ یہ ہے گواہی ہم سب نے دینی ہے۔ تو ہماری کتنی تیاری ہے اس گواہی کی؟ آج میں آپ کو کہوں کہ آپ نے چند لفظ کہنے ہیں، جیسے آپ کو سسٹر سلمہ ماشاءاللہ کہتی ہیں کہ آپ نے پچھلی کلاس سنی، آپ نے کیا سیکھا؟ تو وہ آپ گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ گواہیاں آپ کے اعمال نامے میں لکھی جائیں گی۔ آج کس کس نے گواہی دی؟ آج کس کس نے گواہی دی کہ ہم نے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا اور ہم نے کیا سیکھا؟ ماشاءاللہ قوت الا باللہ، عمرانہ نے، سب نے، آپ نے ماشاءاللہ پارٹیسپیٹ کیا، یہ گواہی آپ کی لکھی جائے گی، یہ بیکار نہیں جا رہی، یہ اللہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ نے جو اپنے دل کی بات بتائی، یہ اگلی کلاس میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ شیئر کیا کسی سے کہ ہم نے یہ گواہی دینی ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک، پہلا آج کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے گواہی کے لیے کیا تیاری کرنی ہے، کہ آپ نے اس دن گواہی دینی ہے۔ آپ کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ سسٹر سلمہ، آپ یہ کوشچن لکھ لیں اپنے پاس۔ ہم نے جو گواہی دینی ہے
اس کے بارے میں ہمیں پوچھا جائے گا، ہماری کیا تیاری ہے؟ یا آپ نیکسٹ ویک ان سے پوچھیں گی۔ نیکسٹ نیکسٹ آیت ہے، یومئذ یود الذین، یومئذ جس دن، یود چاہیں گے، ود واو دال ود، وہ چاہیں گے، ود بڑا زبردست ورڈ ابھی کرواتی ہوں، الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، واو دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کفرو کفر کیا، وعصو اور نافرمانی کی، عصا عین سواد حمزہ، اور نافرمانی کی، رسول کی، لو آکاش تو سوا برابر کر دی جائے، بیہم الارض اس پر زمین، وہ کہیں گے جس دن چاہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، وہ چاہیں گے کہ آج ان پہ زمین برابر کر دی جائے، تو سوا سوی سواد سین واو واو یا سین واو حمزہ حروف علت ہے، واو واو میں بھی چینج ہو سکتا ہے، واو یا حمزہ تینوں لفظ آ سکتے ہیں، ان پر زمین، ولا اور نہ یکتمونا وہ چھپا سکیں گے، قتم کاف تا میم قتم چھپانا، اللہ سے حدیثہ کوئی بات، حدیث ہا دال سا حدث سے، سبحان اللہ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی ہوگی، ان کی نافرمانی کرتے رہے، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ ود واو دال دال ود، شدید چاہت کو کہتے ہیں، بہت محبت، ود شدید، نافرمانی کرنے والوں سے مراد ہر امت کے نافرمان لوگ مراد ہیں، عصاؤ نافرمان، کافروں نافرمانوں کی حسرت کیا ہوگی، کاش زمین ان پر تو سوا برابر کر دی جائے، ان کو نکل ان کو نگل ہی جائے، جیسے یہ نکل ہی نہ سکیں تاکہ وہ چھپ جائیں اس میں، یا مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں، ہائے ہائے میں مٹی ہو جاتی، کون کہتا تھا؟ حضرت عائشہ کہتی تھی، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتی، جب ان کے اوپر واقعہ عفق کا الزام لگا تھا۔ تو جس دن آدمی دیکھ لے گا اپنے اعمال نامے کو اور جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، تو کافر کہیں گے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، ظالم کی بھی حسرت ہوگی کہ جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر کاٹے گا، کہے گا "اے کاش میں رسول کا ساتھ کچھ رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا"، وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ولا یکتمون اللہ حدیثا، حدیثہ جو ہے، حدیث ہوتا ہے ہر چھوٹی بڑی بات وہاں چھپی نہیں رہے گی، یکتمون وہ چھپا ہی نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران ہوگی اور ہتھیلی ہوگی۔ کیا چیز سب سے پہلی چیز بولی جائے گی؟ اعضاء میں سے سب سے پہلی کون سی چیز بولی جائے گی؟ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے، ران اور ہتھیلی، یہ دونوں چیزیں کیوں بولی جائیں گی؟ کیا مماثلت پتہ چلتی ہے آپ کو؟ ران کہاں جاتی تھی؟ شرمگاہ اس کے بیچ میں ہے، اللہ اکبر، اس کی کتنی حفاظت کی گئی، اللہ اکبر، اور ہتھیلی ہاتھ سے کا دیا، ہاتھ سے لیا، ٹانگیں چل کے کہاں گئیں؟ سکیری چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے لیے وعید ہے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ گمراہ ہو گیا، واضح طور پہ گمراہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کی جاتی، ہمیشہ اس میں رہنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اور اطاعت نہیں جو کرے گا، نافرمانی کرے گا تو وہ نقصان دہ ہوگی۔
جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی سے پینے سے منع کیا، ایک شخص نے ایسا کیا تو اس نے سانپ نگل لیا تھا اس طرح، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی مشکیزے سے سیدھا منہ مت لگاؤ، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چیز ہو۔ ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کام کیا کرو، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا تھا۔ تو یہ ہے آج کی نصیحتیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ کے پانی پی لو تو بیٹھ کے پیو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی تو ان کی بات ماننی ہے۔ یہ بات کر کے کہ وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکیں گے، اب بہت پاورفل آیت آتی ہے آگے، آیا نمبر 43 ہے، کہتے ہیں تو میں شروع کرتی ہوں 43 آیت شروع کروں لیکن یہ کنٹینیو ہوئے گی نیکسٹ ویک، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ ترجمہ کرتی ہوں شروع، تاکہ آپ اس کا ترجمہ یاد کریں اور پھر آگے اس کی تفسیر نیکسٹ ویک بھی کریں گے۔ یومئذ، جس دن، یودو چاہیں گے، ود میں نے آپ کو سوری، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایوہ الذین جب حروف ندا، یا ایوہ الذین حروف ندا جب پکارا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتے ہیں، کس کو بلایا جا رہا ہے، کس کو خطاب ہے؟ یا ایوہ الذین آمنو، کون ہیں وہ لوگ، ایمان کیا کون لے ایمان آئے ہیں؟ ہم سب، ہم ہیں، تو ہمیں چکنا ایمان، اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ، کہاں مت جاؤ؟ کر کاف را با روٹ ورڈ ہے، صلاتا نماز کے، سواد لام حمزہ، صلی سواد لام واو بھی، نماز کے، وَأَنْتُمْ اور جب کہ ہو تم، سکارا نشے میں، سین کاف را، ابھی خالی روٹ ورڈ بتاتی ہوں اور پھر بعد میں انشاءاللہ تعالی تفصیل بتاتی ہوں، الفاظ کی تفصیل، اور وہ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ کام ہو گیا ہوگا تو پھر جب تفسیر کراؤں گی تو آپ کو بہت ہی اس کا لطف آئے گا۔ حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، عین لام میم، علم حاصل کر لو، تم جان لو، ماں جو، تقولون قول، کاف واو لام، تم کہتے ہو، ولا اور نہ، جنوبن جنابت سے، حالت جنب جیم نون بے، حالت میں جنابت کی، الا مگر، عابری عبور کرنے والا، عبرت سے، آئین بے راہ، عبر سے، سبیل رستے کو، سین بے لام سبل سے، سین بے لام سبل راستے کو کہتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک تے تغتسلو، غسل، غائن سین لام غسل، غسل تو پتہ ہے نا، تم غسل کر لو، وَإِن اور اگر، کن تم ہو تم، مرضى مریض، میم را داد، اگر تم مریض ہو، او یا علی سفرن یا پھر سفر میں ہو، یا مریض ہو یا سفر میں ہو، او جاء یا آیا، جیم حمزہ یا، احدن ایک، کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط، من الغائط، من الغائط قضائے ہے، قضائے حاجت کو، واش روم جانا ہے اس نے قضا غائط، واش روم، لو، کون کون سے ورڈز ہیں جو واش روم کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ سب یہاں آتے ہیں، یہاں فٹ ہوتے ہیں۔ غائن حمزہ تو، قضائے حاجت کے لیے، اپنے آپ کو ریلیز کرنے کے لیے، او یا لامستم یا چھوا تم نے، میم سین سین، لمستم یا لمس، سوری، لام میم سین، لمس، لام میم سین، لمس، لمستم، لمس ہوتا ہے چھونا، لمس کسی کے ساتھ لگ جانا، نساء عورتوں کو، فلم تو نہ، تجدو تم پاؤ، ما ان پانی، ما پانی کو کہتے ہیں، میم حمزہ میم ما، میم حمزہ حمزہ یا میم حمزہ یا، ما، فتیممو تو تیمم کر لو،
तयम्मुम, ता या मीम, तयम्मुम। तो तयम्मुम कर लो, सईदन, मिट्टी से, स्वाद आइन दाल, सईद, तैयब, त्वाद तो या बा, तैयब, मिट्टी से तयम्मुम कर लो, फम सहू, मसा, मीम सीन हा, फिर मसा करो, बी वजूहिकुम, साथ अपने चेहरों के, वाव वजूह, वाव जीम हा, वजूह, व कुम, और अपने हाथों के, यद, या दाल या, कुम, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, अफुवन, अफू आइन फा वाव, गफूरा, बख्शने वाला, गाइन फा रा, गफरा। अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, अगर कोई मेरी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे पॉइंट आउट कर दिया करें। मैं सब जुबानी कर रही होती हूँ, मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं होता इस वक्त। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की ये एक अल्लाह अल्लाह की अता है। यौमाइज़िन, और जिस दिन, यवद्दुल्लज़ीना, चाहेंगे वो लोग। अब यहाँ पर अल्लाह ताला की चाहत वाले लोग हैं कि जो चाहेंगे, आई एम सॉरी, चाहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने नाफरमानी की। वो तो चाह रहे थे कि जमीन हमारे ऊपर बराबर हो जाए, लेकिन अब है आगे ईमान वाले। ईमान वाले कहते हैं कि ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि ला तकरबुस सलाता, अब तुम करीब मत जाओ नमाज के, नमाज मत पढ़ो, उसके करीब मत जाओ। इसका मतलब है कि तुम उसको मत पढ़ो, करीब मत जाओ। इसको मैं जरा पहले चाह रही थी कि लफ्सी उसका रवां तर्जमा कर दूं आप लोगों के लिए कि ये आयत क्या कह क्या रही है। फिर इसकी तफसील इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे, लेकिन मैं जो अल्फाज हैं उनकी मैं वजाहत कर देती हूँ आपको, फिर आपको बहुत लुत्फ आएगा। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज उस वक़्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो, तुम इल्म हासिल कर लो। कहा था कि जब तुम जान लो, तुम जान लो कि तुम नमाज उस वक़्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि क्या कह रहे हो। इस तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब मत जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो। तुम गुस्ल नहीं करोगे तो तब तक जनाबत से निकलोगे नहीं। और और इल्ला ये कि रास्ते से गुजरते हो, यानी कि तुम मुसाफिर में हो। और अगर कभी ऐसा हो कि तुम बीमार हो या सफर में हो तो तुम में से कोई शख्स रफ़ा हाजत करके आए, या तुमने औरतों से लम्स किया हो, दो चीजें हैं, या एक रफ़ा हाजत की हो, तुम वॉशरूम गए हो, और फिर लमस्तुमुन निसा, तुमने औरतों को छुआ हो, तुमने यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स में मुराद है, तुमने सेक्स किया है, तो फिर तुम में से कोई शख्स जो हो तो फिर पानी ना मिले, फलम तजिदु मान, पानी नहीं मिले तो पाक मट्टी से काम लो, इससे अपने चेहरों और हाथों पे मसा करो, चेहरों पे और हाथों पे मसा करो। और बेशक अल्लाह नरमी से काम लेने वाला है, माफ करने वाला है अगर कोई गलती हो गई, और वो बख्शने वाला है। अहले ईमान से खिताब किया जा रहा है कि तुम लोग सब इंसान हो, गलती करते हो, अपने ईमान की सच्चाई पेश करो और उसको साबित करो। कैसे? नमाज पढ़ के। बात को तवज्जो से सुननी चाहिए। सुकारा, सीन, नमाज, ये पहले करीब मत जाओ। सल्लू, नमाज क्या होती है? नमाज होती है सुभान अल्लाह, जो जला देती है। सल्ली, जलाना, तो नमाज जलाती है। नमाज हर गुनाह को जला देती है, हर बुराई को जला देती है जो इंसान ने की होती है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि तुम नमाज पढ़ो,
نماز کے قریب آؤ جب جب تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ آج آپ کا یہ ایک دوسرا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نماز کا ترجمہ دیکھنا ہے۔ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے زبانی، اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نشے کی حالت میں مت جاؤ، تعلموا ما تقولون تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز میں جانو کہ کیا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ سکارا سکران سے ہے، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ سکران ایسے نشہ جس میں ایک طرح کی مستی ہوتی ہے، مراد شراب یا کوئی نشہ لینے والی کیفیت۔ سین کافرے میں نے روٹ ورڈ بتایا اس کا۔ رستہ بند ہونا، ایک اس کا میننگ ہے رستہ بند ہونا، جیسے سکرات الموت، موت کی جب بے ہوشی شروع ہو جاتی ہے، موت کی سختی آ جاتی ہے تو رستہ بند ہو جاتا ہے۔ نماز بندے کا ایک تعلق ہے، بات چیت کا تعلق ہے، اپنے رب سے سرگوشی ہے، لہذا پوری طرح متوجہ ہونا ضروری ہے، مکمل طور پر معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نماز کا ترجمہ معلوم ہو۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس کو انڈر لائن کر لیں، اس کو کہیں آپ لکھ لیں، کسی پیپر پہ لکھ کے آپ نے اپنے پاس سٹکی نوٹ بنا کے اس کو لکھ کے رکھ لینا۔ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے لگو تب تک نماز نہیں پڑھ سکتے صحیح۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز میں تمہارا بس اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا۔ نماز میں خصوصاً سورت فاتحہ کا اللہ خود جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر خمر جو ہے وہ تو حرام ہے، شراب کا حرام ہونا واضح طور پر یہاں پہ بتا دیا گیا ہے۔ اور جنوبن ہر وہ حالت ہے جین نون بے، جب غسل واجب ہو۔ جنوبن ہر وہ حالت ہے جب جنب جنابت کی حالت ہے۔ اب یہ کون سی حالت ہے؟ اب اس کو ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر دیتی ہوں یہاں تک جہاں تک ختم ہوتا ہے۔ الا آبری، یہاں تو آبری، الا آبری سبیل، اگر مسافر ہو تم، بیمار ہو، عبور کرنے والے ہو، پانی نہیں ہے تو غسل کی بجائے تیمم کر لو، تغتسلو تو پھر تیمم کر لو۔ یہاں تک میں آپ کو آج مکمل کراتی ہوں، کیونکہ اس کے بعد اور تفصیل آتی ہے۔ غسل تیمم، تم غسل کرو گے تو جنابت دور ہوئے گی، یہ پہلی شرط ہے۔ اب یہ کہاں پتا چلے گا؟ آپ کو صحیح غسل کا بھی طریقہ آنا چاہیے۔ نماز نبی نماز نبی پیج نمبر 52، یہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ پلیز سسٹر سلمہ لکھ دیں، نماز نبی کتاب پیج نمبر 52۔ اور یہ اگر ان کے پاس نہیں ہے کتاب تو آپ پلیز اس کتاب کے صفحے پڑھ کر آپ واٹس ایپ پر بھیج دیں ان کو، یا پھر کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بیٹیوں کو، بچوں کو، اگر آپ کے پاس ہے تو خریدیں، یہ کتاب بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری۔ ہو سکتا ہے میں کوشش کروں گی کہ میں رمضان میں، نیکسٹ رمضان جو آ رہا ہے، اس میں نماز نبوی کرواؤں، اور یہ سسٹر سلمہ کو ہی کہوں گی اپنے ساتھ نماز نبوی کریں گے دورہ قرآن کے ساتھ۔ تو نماز نبوی سے یہ ہے کہ ہم لوگ نماز اپنی صحیح کر لیں گے۔ پیج نمبر 52 ہے، اس میں آپ نے جنابت کی حالت میں غسل کیسے کرنا ہے وہ آپ نے پڑھ کے آنا ہے۔ تو آج آپ کے 3 ہوم ورک ہیں۔ نمبر 1 کہ میں آپ نے گواہی دینی ہے قیامت کے دن، اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ نمبر 2 آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے نماز کو ترجمے سے غور سے پڑھنا ہے۔ آج آپ نے حدیث یاد کر لینی ہے، یہ نماز میں تمہارا بس اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا۔ نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا۔ نماز میں تمہارا اتنا ہی حصہ ہے، بس اتنا ہی حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا۔
اس کی عربی بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بھیج دوں گی، خود بھی ریسرچ کر کے ابھی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ نے 52 پیج پر جنابت کا غسل کیسے ہوتا ہے اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں. ابھی آپ کا جھاکا کھلوا رہی ہوں، اب آپ نے گواہی دینے والوں میں سے بننا ہے نا. تب تک آپ شیئرنگ نہیں کریں گے آپ کا جھاکا نہیں کھلے گا. یاد رکھیں ہم امت وسط ہیں اور ہم نے یہ گواہیاں دینی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بارک اللہ فی. جی تمہارا نماز میں اتنا ہی حصہ ہے بس. اس کو صحیح کر کے لکھ لیں. دیکھیں، نماز میں تمہارا بس اتنا حصہ ہے جتنا تم نے سمجھا. نماز میں تمہارا بس اتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جتنا تم نے سمجھا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھ کے جو کام کریں سمجھ کے کریں، اور جو کچھ پڑھیں اس میں عمل آ جائے. تو یہاں تک ہم نے کرا ہے، حتیٰ تخت تسیلو، یہاں تک ہم نے کرا ہے تحت کہ تم غسل کر لو. کیونکہ یہ چیز آپ کو جب تک آئے گی نہیں، آگے ہم اگلی آیت ہم مکمل نہیں کر سکتے. تو یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کریں گے. جی جی انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فی. جزاک اللہ خیر. آج ماشاءاللہ سے بہت بہت ہی زبردست آیات ہیں یہ. اگر ہو سکے تو ریکارڈنگ دوبارہ سے سنیے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ میں آپ سے یہ، آپ نیکسٹ کلاس سے آنے سے پہلے آپ کو یہ آنا چاہیے غسل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور نماز جو ہے وہ ترجمے سے آپ نے پڑھی ہو، کم از کم پڑھی ہو کہ ترجمہ اس میں نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ. اور سسٹر سلمہ آپ کو پوچھیں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.